प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के फोरम से ऑनलाइन सेशन में तमाम ख़वातीन और हजरात को खुश आमदीद। आज के मेहमान स्पीकर हैं जनाब डॉक्टर मुबारक अली। एक मुवर्रिख और स्कॉलर की हैसियत से आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हम सब बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज उनके लेक्चर से मुस्तफीद होंगे। आज का मौजू है पाकिस्तान की तारीख कैसे लिखी गई। हमेशा से ऐसा होता आया है कि अरबाब इख्तिदार तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, लेकिन कोई भी कौम अपने माजी यानी तारीख को सही तौर पर जाने बगैर अपने हाल और मुस्तकबिल को बेहतर नहीं बना सकती। जनाब डॉक्टर मुबारक अली की शख्सियत एक ऐसे तारीखदां के तौर पर जानी जाती है जो न सिर्फ इस हसास मौजू को तनकीदी नज़र से देखते हैं बल्कि तारीखी हवालों से समझने की कोशिश करते हैं। आज के सेशन की सदारत जनाब डॉक्टर नाजिम महमूद करेंगे। शुक्रिया। सग़ीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख़ कॉलोनियल पीरियड में बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई, चूँकि जहाँ उन्होंने अपने सियासी तसल्लुत को कायम किया वहीं तारीख़ नवीसी के ज़रिए अपने असर व रसूख को बढ़ाया। ख़ास तौर से उन्होंने तारीख़ को जिस तरीके से बदला उसकी कुछ मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। मसलन हंटर ने हीरोज़ के उन्वान से एक सीरीज़ शुरू की जिसमें एशिया और अफ्रीका के मुल्कों में उन लोगों के कारनामे बयान किए हैं कि जिन्होंने वहाँ पर कॉलोनीज़ को कायम करने में मदद दी। एक दूसरी किताब बिल्डर्स ऑफ द एम्पायर में उन जनरल्स के और मुंतज़मीन के और फातिहीन के कारनामे हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्तेहकाम बख्शा। तीसरा उन्होंने ये किया कि वो तमाम अफराद और शख्सियतें और जमातें जिन्होंने उनकी मुखालफत की थी उनकी तारीख़ को मस्क किया है। ख़ास तौर से हैदर अली और टीपू सुल्तान को, इनको मजहबी इंतहा पसंद और मुतासिब बना के तारीख़ में उनके बारे में गलत राय कायम करने की कोशिश की है। जब हिंदुस्तान में आज़ादी की तहरीक शुरू हुई है तो कौम परस्त मौरख़ों ने इसका जवाब दिया। यह कौम परस्त तारीख़ जो है एक तरह से सेकुलर थी, इसका ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं था। इसलिए हिंदुस्तानी मौरख़ जिसमें हिंदुओं की तादाद ज़्यादा शामिल थी उन्होंने मुग़ल पीरियड को ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा अहमियत दी। लेकिन 1924 में खिलाफत तहरीक के ख़ात्मे के बाद यहाँ पर फ़िरक़े वाराना जब फ़िज़ा हुई है तो इसने तारीख़ को भी हिंदू और मुस्लिम में तकसीम कर दिया और मुसलमान मौरख़ों ने उन हीरोज़ को की तारीफ़ और तौसीफ़ की कि जिन्होंने हिंदुस्तान पे हमले करके यहाँ के लोगों को शिकस्त दी, जिनमें मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गज़नवी और गौरी शामिल हैं। और हिंदू मौरख़ों ने उन हुक्मरानों की तारीफ़ की जिन्होंने अपने मुल्क का दिफा किया। अगर तारीख़ को हम सेकुलर तरीके से देखें तो साफ बात है कि फ़र्क जो है हमें साफ नज़र आ जाता है कि एक तरफ हमला आवर हैं कि जिन्होंने किसी मुल्क पे बिला किसी मकसद के महज उस मुल्क की दौलत को लूटने के लिए हमले किए, और दूसरी तरफ मुल्क का दिफा करने वाले हैं। तो ज़ाहिर है हमें उनका साथ देना चाहिए कि जिन्होंने मुल्क का दिफा किया था, ना कि उनका कि जिन्होंने इस मुल्क पे हमला करके यहाँ पर लूट मार की। बदकिस्मती से पाकिस्तान बनने के बाद
یہ فرقہ وارانہ تاریخ جو تھی وہ پاکستان میں بھی آ گئی، اور اس کے سب سے بڑے چیمپئن یہاں پر اشتیاق حسین قریشی تھے، جو وزیر تعلیم بھی رہے، کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے اور ضیاء الحق کے استاد بھی رہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں خاص طور سے اس فرقہ واریت کو بہت تاریخی انداز میں پیش کیا ہے، چونکہ وہ ایک پروفیشنل مورخ تھے۔ مثلا ان کی کتاب مسلم کمیونٹی ان دی انڈین سب کانٹیننٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی مسلمان ایران، وسط ایشیا، عرب اور افغانستان سے ہندوستان میں آتے تھے تو وہ یہاں آ کے اپنی شناخت ختم کر دیتے تھے اور مسلم کمیونٹی میں ضم ہو جاتے تھے۔ یہ بالکل تاریخ کے برخلاف ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک جو غیر ملکی مسلمان ہیں ان کو اپنے غیر ملکی ہونے پر فخر ہے، اور آج تک ان کے ناموں کے آگے بخاری، سمرقندی، اصفہانی اور اسی طرح کے دوسرے جو جہاں سے وہ آئے تھے ان شہروں اور ملکوں کے نام جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں۔ مغل دربار میں بھی تورانی اور ایرانی دو پارٹیاں جو تھیں وہ موجود تھیں۔ تورانی پارٹی وسط ایشیا کی نمائندگی کرتی تھی اور ایرانی پارٹی ایران کی نمائندگی کرتی تھی۔ تو یہاں پر یہ جو مسلم قوم یا مسلم کمیونٹی کا نظریہ ہے یہ عہد وسطیٰ میں نہیں تھا۔ مسلمان حکمران جن کو ہم کہتے ہیں سلاطین یا مغل، انہوں نے خود کو نہ تو کبھی اسلامی مسلمانوں کا حکمراں کہا، نہ یہاں کبھی اسلام کی تبلیغ کی، اور نہ ہی کبھی یہاں شرعی قوانین کا نفاذ کیا۔ لہٰذا اس وقت تک یہاں کسی مسلم قوم کا نظریہ نہیں تھا۔ یہ مسلم کمیونٹی، مسلم قوم کا تصور جو ہے یہ کالونیل پیریڈ کے اندر آیا ہے، اور اس کو لے کر دو قومی نظریے کو فروغ جو ہے وہ دیا گیا۔ دوسری کتاب جو اشتیاق حسین قریشی کی ہے وہ علماء اور پالیٹکس ہے۔ اس میں انہوں نے بدقسمتی سے مغل دربار کے اور خاص طور سے اکبر کے زمانے کے ان علماء اور مولویوں کی حمایت کی ہے جو اپنی بدعنوانیوں کی وجہ سے مشہور تھے، اور ان کی یہ بدعنوانیاں اس عہد کے ماخذوں میں موجود ہیں۔ لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ مغل عہد کے بلکہ آگے چل کر علماء کے کردار کو بہت زیادہ ابھارا ہے کہ انہوں نے سیاست میں اہم کردار ادا کیا ہے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس میں علماء کے کردار کا کوئی دخل نہیں تھا، خاص طور سے پاکستان کی تشکیل میں۔ تیسرا، وہ سب سے زیادہ مخالف جو تھے وہ اکبر کے تھے۔ اکبر کی چونکہ پالیسی تھی رواداری کی، اور اس نے مغل ریاست کو ایک طرح سے ہندوستانی بنا دیا تھا، تو وہ اس کے بڑے زبردست مخالف ہیں، اور انہوں نے جو اکبر پہ کتاب لکھی ہے اس کتاب کے اندر بھی ان کی دلیل جو ہے وہ یہی ہے۔ بلکہ جب یہاں صدر ایوب کے زمانے میں ہسٹری آف پاکستان لکھوائی گئی ہے، جس میں انہوں نے اس وقت کے تمام مورخوں کی ایک کانفرنس کی تھی، تو وہاں یہ بھی ایک سوال اٹھا تھا کہ کیا عہد وسطیٰ کی تاریخ کو، یعنی سلاطین اور مغلوں کی تاریخ کو ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے اور پاکستان کی تاریخ میں ان کو شامل نہیں کیا جائے۔ لیکن آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو شامل تو کیا جائے، لیکن اس طرح سے جیسے وہ دو قومی نظریے کا ایک حصہ ہیں۔ چنانچہ ہوا یہ ہے کہ اس میں شیخ عبدالرشید جو علی گڑھ یونیورسٹی میں تاریخ کے پروفیسر تھے، انہوں نے مغلوں کے اوپر اپنا ایک آرٹیکل لکھا، لیکن چونکہ جنرل ایڈیٹر اشتیاق حسین قریشی تھے، انہوں نے اپنی کتاب سے ایک پورا پیراگراف بغیر کسی اجازت کے ان کے مقالے کے اندر شامل کر دیا، ان سے پوچھے بغیر، جس میں اکبر کے اوپر تنقید کی گئی ہے کہ اس نے یہاں راجپوتوں کو حکومت میں شامل کر کے ان کو طاقت دی۔ اب ہوا یہ ہے کہ اشتیاق حسین قریشی کے بعد آنے والے پاکستانی مورخ تو اس قابل بھی نہیں تھے یا پروفیشنل بھی نہیں تھے، لہذا اس کے بعد یہاں پر تاریخ کا ایک سوال ہوا ہے۔ پبلک یونیورسٹیز میں تاریخ کے شعبے ضرور قائم رہے ہیں اور آج بھی قائم ہیں، لیکن یہاں پر اب کوئی ہمیں مورخ نظر نہیں آتے، بلکہ اب جو تاریخ لکھی جا رہی ہے یا تو وہ اخبار کے کالموں میں لکھی جا رہی ہے، اور یا مولوی جو ہیں وہ خوابوں اور بشارتوں کی بنیاد کے اوپر تاریخ کو لکھ رہے ہیں، اور یہی تاریخ جو ہے وہ نصابی کتب کے اندر جو ہے
وہ آتی جا رہی ہے۔ ایک اس لیے اہم سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ قوم جو انتہائی پسماندہ ہو جائے، جو ذہنی طور کے اوپر جس میں تخلیقی صلاحیتوں کا خاتمہ ہو جائے، وہ اس قابل نہ رہے کہ نہ تو اپنی تاریخ کو بنا سکے، نہ اپنے معاشرے کی تاریخ کی تعمیر اور تشکیل میں کوئی حصہ لے سکے، اور نہ ہی عالمی تاریخ میں کوئی حصہ بچا سکے۔ ایک ایسی قوم جو نہ صرف ایسی قوم کو نہ تو تاریخ سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی اس کے مورخوں کو تاریخ سے کوئی دلچسپی ہے۔ اس لیے پاکستان کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پیشہ ور مورخوں کی جگہ، اور جب تک تاریخ کو سیکولر نہ کیا جائے اس وقت تک تاریخ کو سمجھا بھی نہیں جا سکتا ہے، تو پیشہ ور مورخوں کی جگہ یہاں پر یا تو شاعر ہیں اور یا مولوی ہیں جو جذباتی طور پہ لوگوں کو ابھار کر قصے کہانیوں کے ذریعے تاریخ کی کمی کو پورا کر رہے ہیں، اور تاریخ سے محروم یہ پاکستانی قوم یعنی مزید پسماندہ ہوگی، اور نہ تو یہ اپنے ماضی کو سمجھے گی، نہ اپنے حال سے واقف ہوگی، اور نہ ہی اپنے مستقبل کی اس کو کوئی فکر ہوگی۔ جب کوئی ملک اپنی تاریخ سے محروم ہوتا ہے جیسا کہ پاکستان، کیونکہ یہاں پر پاکستان کی تاریخ لکھنے والے مورخ اب نہیں رہے، اور جو ہیں ان کی تحریروں میں اس قدر یعنی پستی ہے اور اس قدر غیر تاریخی مواد ہے کہ اس کو تاریخ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ تاریخ کسی بھی قوم کے کردار کو بنانے میں کوئی عملی حصہ نہیں لے سکتی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ لکھنے والے جو ہیں پاکستان سے باہر غیر ملکی مورخ ہیں جو پاکستان کی تاریخ کو لکھ رہے ہیں، پاکستان کی شخصیتوں کو لکھ رہے ہیں، جیسے اسٹینلے والپرٹ ہیں جنہوں نے قائد اعظم کے اوپر بھی کتاب لکھی ہے، اور جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو پر بھی کتاب لکھی ہے۔ اسی طریقے سے پنجاب کی تاریخ بھی لکھنے والے جو ہیں وہ باہر کے انگلینڈ کے یا امریکہ کے مورخین ہیں جو پاکستان کی تاریخ کو لکھ رہے ہیں، یا بہت سے ایسے پاکستانی بھی ہیں جو امریکہ یا یورپ کی یونیورسٹیز کے اندر ہیں اور وہاں رہتے ہوئے پاکستان کی تاریخ کو لکھ رہے ہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہمیں ایک ایسا نقطہ نظر ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے جو ہماری اپنی تاریخ کی صحیح طریقے سے جھلک پہ نہیں دکھاتا ہے، کیونکہ جب کوئی غیر مورخ تاریخ لکھے گا، غیر ملکی مورخ، تو یقیناً اس کے اپنے تعصبات ہوں گے، اپنی پسند ہوگی، اس کی اپنی ناپسندگی ہوگی، اور اس لحاظ سے وہ تاریخ کو پیش کرے گا۔ اور خاص طور سے امریکہ میں چونکہ ایسے بہت سے تحقیقی ادارے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی تاریخ کو لکھ کر وہاں کی فارن پالیسی کو مرتب جو ہے وہ کیا جائے، اس لیے بہت سے مورخ جو ہیں جن کا تعلق ان تحقیقی اداروں سے ہے وہ پاکستان کی تاریخ کو امریکی فارن پالیسی کے نقطۂ نظر سے جو ہے وہ لکھ رہے ہیں۔ لہٰذا ایک ایسی تاریخ، مصیبت یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں ایسی تاریخ آتی ہے تو ہمارے ہاں کی اشرافیہ جو ہے وہ اس تاریخ کو پڑھنے میں مصروف ہو جاتی ہے اور اس کے نقطۂ نظر کو فوراً تسلیم کر لیتی ہے، لیکن خود پاکستان میں ایسا کوئی تحقیقی ادارہ نہیں ہے، یا ایسے تحقیقی ادارے اگر تھے بھی جیسے کلچر اینڈ ہسٹری کا تھا، ان اداروں کے اندر کسی قسم کا کوئی تحقیقی کام پاکستان کی تاریخ کے اوپر نہیں ہوا، اور یہی صورت یہاں کی یونیورسٹیز کے تاریخی شعبوں کی ہے کہ جہاں پر کسی قسم کے کام جو ہے وہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب تاریخ نویسی ہمارے اپنے ہاتھوں سے نکل جائے گی اور ہم اپنی تاریخ خود نہیں لکھ سکیں گے تو ہم اپنی تاریخ نہ تو اپنے ماضی کو سمجھ سکیں گے نہ ہی اپنے حال کو سمجھ سکیں گے، اور ہم تاریخ سے کوئی سبق بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا اس کا کیا حل ہونا چاہیے؟ کیا سوسائٹی کو اسی صورت میں چھوڑ دینا چاہیے اور ہم تاریخ کو دوسروں کے حوالے کر دیں، یا پاکستان میں ان لوگوں کے حوالے کر دیں جو قصے کہانیوں میں تاریخ کو بیان کر رہے ہیں؟ اگر یہی ہمارا رویہ رہا اور اسی پہ ہم مطمئن رہے تو یقیناً
یقیناً یہ ہمارے مستقبل کے لیے بہت خطرناک ہوگا، اور خاص طور سے ہماری نصاب کی کتابوں میں جو تاریخ پڑھائی جا رہی ہے اور جو نئی نسل جس سے تیار ہو رہی ہے، وہ نئی نسل کبھی بھی اپنے ملک کی تاریخ کو نہیں سمجھ سکے گی، نہ ہی اپنے کمزوریوں کو سمجھ سکے گی، اور نہ ہی یہاں پر جو پاکستان کی حکومت میں اشرافیہ نے بدعنوانیاں کی ہیں نہ ان کو سمجھ سکے گی۔ یہاں پر ہیرو ورشپ کا ایک نظریہ قائم ہو گیا ہے، اس ہیرو ورشپ کے ذریعے مطلب کہ ہیروز کو بنایا جا رہا ہے، شخصیت پرستی کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اور اس شخصیت پرستی کے نام پر ہمارے حکمراں طبقے جو ہیں اپنے مفادات کو پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے اب اگر حکومت یا ریاست یہ کام نہیں کرتی ہے تو یہ کام جو ہے ہماری سوسائٹی کو کرنا ہے، یا سوسائٹی کے ان حلقوں کو کرنا ہے، خاص طور سے پروگریسو حلقوں کو، کہ جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ تاریخ کی اہمیت ہے، تو صحیح تاریخ کو لکھنے کے لیے اور تاریخ کو مسخ شدہ روایات سے نکالنے کے لیے ایسے اداروں کی تشکیل ضروری ہے جو پروفیشنل مورخوں کی تربیت کر سکیں اور یہاں پر ایک صحیح تاریخ مرتب کر سکیں جو اس قوم کے ذہن کی تربیت کر سکیں۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.